अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन वल लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन व बअदु क़ालल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसनुरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ वफ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अवलम यकफ़ि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला इन्नहुम फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की गरां कद्र किताब रिसाले लुब्बुल लुबाब में जारी है और हमने 12 दुरूस के अंदर इस किताब के मुक़द्दमे को तफसीली तौर पर आपकी खिदमत में बयान किया है। आज हम 13वें दर्स के साथ और इस किताब की पहली फ़सल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। लिहाजा मैं इस किताब की इस पहली फ़सल के आगाज़ से पहले आपकी खिदमत में इस किताब का एक कुल्ली मजमूई तारुफ़ पेश कर देना चाहता हूँ। इस किताब के दर हकीकत 2 हिस्से हैं और हर हिस्से में 2 बख्श या 2 आगे फ़सलें बयान की गई हैं। पहला हिस्सा सैर व सलूक और इरफ़ान नज़री से मुतअल्लिक़ है कि जिसमें बाकायदा इरफ़ानी आइडियालॉजी को और सैर व सलूक की आइडियालॉजी को और नज़रियात को बयान किया जाता है। पहली फ़सल में जिसका आज हम आपकी खिदमत में आगाज़ करेंगे, इस फ़सल में आयतुल्लाह तहरानी मारिफ़त इजमाली को बयान कर रहे हैं और इस मारिफ़त इजमाली में तरह कुल्ली सलूक इल्लाह को बयान करेंगे, जिसका हम आपकी खिदमत में अभी आगाज़ करेंगे। दूसरा हिस्सा या दर हकीकत दूसरी फ़सल इस किताब की आलम खुलूस पर मुक़द्दम अवालिम की तफसीली तशरीह आयतुल्लाह तहरानी ने बयान की है कि इंसान को सैर व सलूक के मराहिल में किन अवालिम से उबूर करके गुज़रना पड़ता है और मकाम फ़ना तक पहुँचना है। दूसरे हिस्से के अंदर जो मबानी अमली से मुतअल्लिक़ है, जिसमें ये बयान किया जाता है कि इंसान को सैर व सलूक के मराहिल को तय करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसे फ़ारसी ज़बान में बायद और नाबायद कहा जाता है कि इंसान को क्या काम करना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी और सज़ावार है कि वो उस काम को अंजाम दे और किस काम को तर्क करना चाहिए ताकि वो सैर व सलूक के मराहिल में आला मर्तबे पर फाइज हो सके। लिहाजा इस उन्वान के तहत भी दर हकीकत 2 फ़सलें बयान की जाती हैं। पहली फ़सल में वही मारिफ़त इजमाली बयान की गई है और इस मारिफ़त इजमाली का जो टाइटल आयतुल्लाह तहरानी ने बयान किया है वो है तरीक़ व कैफ़ियत सलूक इल्लाह, यानी अल्लाह तक सफ़र करने का तरीक़ाकार क्या है और क्या जो उसकी कैफ़ियत है वो किस अंदाज़ में है। और फिर तरह तफसीली के अंदर आयतुल्लाह तहरानी जो टाइटल दे रहे हैं वो टाइटल का उन्वान है तरीक़ व कैफ़ियत सैर इल्लाह। बस पहले में सलूक इल्लाह है और दूसरे में सैर इल्लाह है। हम मारिफ़त इजमाली और इरफ़ान नज़री और सैर व सलूक नज़री के पहले बाब में वारिद होने के लिए आपकी खिदमत में ये बयान कर देना चाहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी बहसों को आयतुल्लाह तहरानी ने बयान किया है। मैं इसकी फ़हरिस्त अभी आपकी खिदमत में बयान नहीं करूँगा, सिर्फ़ आगाज़ ही में जो मराहिल काबिल ज़िक्र हैं आयतुल्लाह तहरानी की जानिब से उनका तज़किरा आपकी खिदमत में करता हूँ ताकि साथ साथ हम इस किताब को लेकर आगे चलें। बिना नहीं है कि मैं आज पहले ही दर्स में आपकी खिदमत में इस किताब का मुकम्मल जो है वो तारुफ़ करवा दूँ, नहीं, तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता
آرام آرام سے ہم اس کتاب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو بحث ہم مطرح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اسے نہایت دقت کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ اگر ایک دفعہ یہ بحث آپ کے جو ہے وہ گوش گزار نہیں ہو پاتی، اچھی طرح سے ہمارا انداز بیان آپ کو سمجھ نہیں آتا، تو آپ دوبارہ اس کو سنیں، شاید اس دوسرے سننے میں آپ کو ہماری بات پہنچ جائے، اور اگر پھر بھی نہ پہنچے اور ہمارے بیان میں کوئی کوتاہی ہو یا کوئی نقص پایا جائے تو آپ ہمیں آگاہ کریں، متوجہ کریں، ہم اس کا تدارک کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اگر کہیں کسی مسئلے سے متعلق سوال ہے تو آپ ہمیں اسی درس کے نیچے یا ہر درس سے متعلقہ جو بحث ہے اس کے نیچے، اسی کے ڈسکرپشن میں ہم سے جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں سوال کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سوالات کا بھی ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں۔ اس معرفت اجمالی میں جو آیت اللہ طہرانی نے طرح کلی سلوک اللہ ہے، اس کے اندر جو پہلا سوال جس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سیر و سلوک کی حقیقت کیا ہے، یعنی کس چیز کو سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جس سوال کا جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جن عوالم کو اس سفر سیر و سلوک میں انسان نے طے کرنا ہے، وہ عوالم کون سے عوالم ہیں۔ انسان کو اگر ان عوالم کی معرفت ہوگی تو ان عوالم کے بارے میں معلومات لینے کے بعد سفر کرنا، ان مراحل سے عبور کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور پھر اس بحث میں یہ سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کی جائے گی کہ سیر و سلوک کے سفر کا مقصد کیا ہے، انسان کس ہدف کی خاطر، کس غایت کی خاطر، کس مراد و مقصود کی خاطر سیر و سلوک کے سفر کو انجام دیتا ہے۔ اور پھر اس سوال کے جواب کو بھی بیان کیا جائے گا کہ سیر و سلوک کے اس سفر کے مراحل کیا ہیں، یا اس سے متعلقہ جو سوالات ہیں وہ اس کتاب کے اندر تفصیلاً آیت اللہ طہرانی نے بیان کیے ہیں۔ لہٰذا آج کی بحث جس کا باقاعدہ آیت اللہ طہرانی نے آغاز کیا ہے، اور ہم بھی اسی بحث سے آپ کی خدمت میں اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، تو آج کی بحث کا تعلق معرفت اجمالی سے ہے، اور اس معرفت اجمالی میں طرح کلی سلوک اللہ کو آیت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا سوال وہ انسان کے سامنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے تکالیف جو زندگی میں پیش آتی ہیں، انسان کی زندگی میں بہت سے درد ہوتے ہیں، بہت سی مصیبتیں ہوتی ہیں، بہت سی ناراحتیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں جسے ٹینشن کہا جاتا ہے، اور زندگی میں بہت سی ایسی مشکلات انسان کے لیے پیش آتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مشکلات، ان تکالیف، ان مصیبتوں اور ان دردوں سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، ہم فلاں مشکل میں مبتلا ہیں، فلاں درد میں مبتلا ہیں، فلاں مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں اس مصیبت سے کیسے نجات مل سکتی ہے۔ لہٰذا اس سوال کا جواب اگر ہم اجمالی طور پر دیکھنا چاہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے، کسی چیز سے مانوس ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو اس چیز کے چھن جانے کا، کھو جانے کا ایک خوف لاحق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس خوف کی بنیاد پر انسان کو درد بھی آتے ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، ٹینشنیں بھی آتی ہیں۔ اس کے مد مقابل وہ انسان جو کسی چیز سے وابستہ نہیں ہیں، کسی چیز سے مانوس نہیں ہیں، تو انہیں اسی چیز کے بارے میں جس چیز سے وہ وابستہ یا انس نہیں رکھتے، انہیں اس چیز کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی درد، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ انسان جب خوف کھاتا ہے
تو اسی خوف کی وجہ سے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز سے وابستگی نہ رکھتا ہو تو یقینی بات ہے وہ اس خوف میں، اس مشکل میں، اس ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میں ملموس اور واضح مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بطور مثال، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، یعنی نہیں ہے، اصلاً میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ جب موٹر سائیکل نہیں ہے تو مجھے موٹر سائیکل چلانے سے متعلق جو خوف ہے وہ مجھے نہیں ہوگا۔ موٹر سائیکل کے چوری ہو جانے سے متعلق جو خوف ہے وہ مجھے نہیں ہے۔ اس کے خراب ہو جانے سے متعلق، اس کے پیٹرول کے ختم ہو جانے سے متعلق مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ مجھے موٹر سائیکل کی خریداری میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا نہ تو میرے پاس موٹر سائیکل ہے، نہ ہی مجھے موٹر سائیکل کی خریداری میں کوئی دلچسپی ہے۔ لہٰذا نہ تو مجھے موٹر سائیکل سیکھنے کا کوئی خوف ہوگا کہ مجھے آنی چاہیے، نہ مجھے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ایکسیڈنٹ کا خوف ہوگا، چونکہ مجھے موٹر سائیکل لینی نہیں ہے، خریدنی ہی نہیں ہے، چلانی ہی نہیں ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ کیسا؟ لہٰذا مجھے موٹر سائیکل سے متعلق نہ تو کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی وابستگی ہوگی، نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ٹینشن ہوگی۔ میں آسودہ خاطر ہوں گا ان افراد کی نسبت جن کے پاس موٹر سائیکل ہیں اور وہ ان تمام خوفوں میں مبتلا ہیں۔ دوسری مثال، میرے پاس میرا ذاتی گھر نہیں ہے۔ جب میرا ذاتی گھر ہی نہیں ہے تو مجھے زلزلے کا خوف نہیں ہے کہ اگر زلزلہ آ جائے گا تو اس زلزلے کے آنے سے میرا گھر تباہ ہو جائے گا، گر جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ مجھے سیلاب کا بھی خوف نہیں ہے، آتا ہے تو میری بلا سے آئے۔ مجھے سیلاب کا خوف نہیں ہے کہ اگر یہ سیلاب آ گیا تو میرے گھر کی دیواریں بیٹھ جائیں گی، چھت گر جائے گی، تمام جو زندگی ہے میری وہ نابود ہو جائے گی۔ مجھے گھر کے متعلق یہ خوف بھی نہیں ہے۔ مجھے طوفان کا بھی خوف نہیں ہے کہ وہ طوفان آئے گا اور میرے گھر کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کیوں؟ چونکہ میرے پاس تو ذاتی گھر ہی نہیں ہے۔ جب ذاتی گھر نہیں ہے تو اس گھر سے متعلق یہ جو عوارض ہیں، یہ جو فکریں ہیں، یہ جو خوف ہیں، ان تمام خوفوں سے مجھے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ وہ افراد جن کا اپنا گھر نہیں ہے انہیں تو یہ خوف ہی نہیں ہے، لیکن جن کا گھر ہے وہ ظاہر ہے ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور وہ افراد جن کا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں زندگی کرتے ہیں، تو انہیں کیا خوف ہوتا ہے؟ انہیں خوف ہوتا ہے ہر مہینے گھر کا کرایہ بر وقت ادا کرنا ہے۔ اگر کرایہ بر وقت ادا نہیں کیا تو مالک مکان انہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ اگر بر وقت کرایہ ادا نہیں کیا تو اس کے عوارض اور خوف جو اس گھر سے متعلق ہیں وہ تمام کے تمام مجھے جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے۔ یا اس کے علاوہ انسان اپنی زندگی میں اور بہت ساری مثالوں کا سہارا لے سکتا ہے۔ مثلا میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت مجلل نیا ڈریس بازار سے قرض کے طور پر خریدا ہے تاکہ آج میں نے کسی شادی کے فنکشن میں شرکت کرنی ہے، میں اس خوبصورت لباس کو پہن کر اس شادی کے فنکشن میں شریک ہو جاؤں اور پھر واپس آؤں، اس لباس کو اتار دوں اور جا کر اس دکاندار کو واپس کر دوں۔ اس کا کرایہ بالفرض 1000 روپے ہے۔ یہ 1000 روپیہ میں نے دے دیا اور میں نے وہ ڈریس خرید کے میں اپنے پاس گھر لے کر آ گیا ہوں۔ لیکن اب مجھے اس لباس سے متعلق خوف ہے۔ وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ کہیں اس لباس کا کوئی کونا، کوئی جگہ، کسی کیل میں، کسی دروازے میں، کسی ایسی جگہ پر آ کر پھٹ نہ جائے کہ جس کا نقصان جو ہے اور خمیازہ جو ہے وہ مجھے بھگتنا پڑے۔ یا مجھے یہ خوف ہوگا کہ میں یہ لباس پہن کر جو شادی پر جا رہا ہوں تو وہاں کوئی میرے اوپر ایسا جو ہے وہ کھانا نہ گرا دے جس سے اس لباس کے اوپر داغ پڑ جائیں۔ اگر اس پہ داغ پڑ گئے تو مجھے اس کی پیمنٹ اس کو ادا کرنا ہوگی، چونکہ یہ تو لباس اس وقت بیکار ہو جائے گا، تو در واقع مجھے ایک نئے لباس کی قیمت اس دکاندار کو ادا کرنا ہوگی اور اس خسارت کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ یہ اس کے علاوہ اس لباس سے متعلق جتنے بھی خوف ہیں وہ سب کے سب
میری جان کو اور میری ذات کو لاحق ہوں گے، اور اگر میں یہ ڈریس نہیں لیتا تو پھر اس ڈریس سے متعلق مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ٹینشن ہوگی کہ میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، لیکن اس لباس سے متعلق کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یا اسی طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد سے متعلق بھی انسان کو ٹینشن ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو بھی انسان کو ٹینشن ہے۔ تو یہ انسان کی وابستگیاں ہیں جو انسان کے وجود میں درد ایجاد کرتی ہیں، غم و غصہ ایجاد کرتی ہیں، تکالیف ایجاد کرتی ہیں۔ نتیجہ ہم اس بحث کا اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ انسان کے غم و غصے کی بنیاد اور اساس اس کی وابستگیاں ہیں۔ اگر انسان کی وابستگی اس عالم مادہ اور عالم کثرت سے کم ہوتی جائے تو انسان کی مشکلات اور درد و الم میں خود بخود کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طحرانی اس پہلے مرحلے میں جو بحث کرنا چاہتے ہیں وہ اس عنوان سے ہے کہ عالم مادہ اور عالم کثرت کی وابستگی کے ساتھ ساتھ بسا اوقات انسان کو سکون ملتا ہے، یعنی انسان اس عالم کثرت اور عالم مادہ سے وابستہ ہے، اور اس وابستگی کے باوجود بھی انسان کو سکون ملتا ہے، جس کے باعث وہ ان مادی غموں سے باہر نکل آتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان اس عالم مادہ میں ہے، وابستگیاں بھی ہیں اور اسے سکون بھی مل رہا ہے۔ اس سکون کی بنیادی وجہ ایک جذبہ ہے، ایک نسیم الہی ہے جو انسان کی طرف بڑھتی ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ انسان ایک ایسے لمحے میں، ایک ایسے مرحلے میں آتا ہے جس مرحلے میں انسان اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتا ہے، تمام چیزوں سے فارغ البال ہو جاتا ہے، بالکل آسودہ خیال ہو کر یہ انسان اپنے مراحل ہیں انہیں طے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نسیم ملائم اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے تو دوبارہ انسان انہی مشکلات میں، اسی ٹینشن میں، اسی روزمرہ زندگی کی اس پر آشوب لائف میں انسان واپس آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بہت زندگی میں مصروف ہے، بہت تکالیف میں، مشکلات میں، صبح جاتا ہے، رات کو آتا ہے، سارا دن جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یہ محنت مزدوری سارا دن وہ کر رہا ہے، اور اس کو اس کے باعث بہت سی پریشانیاں ہیں۔ میں نے بجلی کا گیس کا بل دینا ہے، بجلی کا دینا ہے، ٹیلی فون کا دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، گھر کا میں نے راشن ڈلوانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ پر قسط ادا کرنی ہے۔ یہ سب انسان کی ٹینشنیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن انسان انہی تمام پریشانیوں کے باوجود ایک سفر کا پروگرام ترتیب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تھوڑا آؤٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، کسی جگہ پر کسی خوش آب و ہوا ماحول میں چلے جاتے ہیں، وہاں تھوڑا آؤٹنگ کر کے، تھوڑا گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے۔ تو ایسے میں انسان اپنے جو شیڈول ہے مصروفیت کا، اس میں سے وقت نکالتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے سیر و سیاحت کے لیے۔ اب جب وہ سیر و سیاحت کے لیے چلا گیا ہے تو ایسے میں انسان خوبصورت مناظر دیکھتا ہے، خوبصورت جگہوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے ماحول میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس تبدیلی کے آنے سے انسان کے وجود میں جتنی مصیبتیں، جتنی ٹینشنیں، جتنی فکر ہوتی ہے وہ سب انسان کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے، اور انسان آسودہ خیال ہو کر اپنی زندگی کے مراحل کو انجام دیتا ہے اور اپنی زندگی کے اس سیاحتی سفر کو آسانی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں انسان اپنے جو روزمرہ زندگی کی مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ یا اس کے برعکس اگر آپ ایک ایسے انسان کو دیکھ لیں کہ جو روزمرہ زندگی کی لائف میں مشکلات میں مبتلا تھا اور اس نے ان مشکلات سے نجات کے لیے کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ نشہ آور چیز کو استعمال کرے گا تو اس کے استعمال کرنے سے جب انسان کے وجود پر اس نشے کا خمار آ جائے گا
تو ایسے میں انسان ہر قسم کی ٹینشن سے آسودہ خیال ہو کر، راحت ہو کر انسان جو ہے وہ اپنے اس خمار میں وقت گزارے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کا نشہ اترے گا اور وہ عالم مادہ میں، عالم کثرت میں واپس پلٹے گا، تو اس کی وہ وابستگیوں سے متعلق جو فکر ہے وہ واپس اس کے لیے پلٹ آئے گی، اور انسان دوبارہ انہی ٹینشنوں میں، انہی مصیبتوں میں، انہی مشکلات میں دوبارہ آ کر گھر جائے گا اور پھنس جائے گا۔ لہٰذا اس پہلے مرحلے میں اور پہلے درس میں آیت اللہ تہرانی ان تمام سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور اس مراحل سے عبور کرنے کے بعد اس نقطے پر آ کر پہنچتے ہیں کہ سیر و سلوک کیا چیز ہے، سیر و سلوک کی حقیقت کیا ہے، اور پھر سیر و سلوک کے مراحل کو طے کرنے کے لیے انسان کو کن عوالم سے گزرنا ہے، اور ان عوالم سے گزرنے کے بعد انسان آگے جا کر کن مراحل میں جو ہے وہ قدم رکھے گا، اور اس سفر میں انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کی گفتگو ہم آپ کی خدمت میں صرف مقدماتی گفتگو کے عنوان سے لے کر حاضر ہوئے ہیں، زیادہ تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ابتدائی گفتگو میں آپ کو زیادہ بور کریں، زیادہ خستہ کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ کی خدمت میں بیان کریں، تاکہ اس کتاب کے متن کو لے کر آپ آہستہ آہستہ آگے چلیں، اور یہ تمام مراحل طے کرنا آپ کے لیے آسان ہو، جسے باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ علماء اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ مرحلہ بر مرحلہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس مرحلے میں چلیں، اور اس سیر و سلوک پر مشتمل اور عرفان نظری اور عرفان عملی پر مشتمل اس گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب کا مطالعہ کریں، اور اسے اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج کی گفتگو جو نہایت ہی مختصر تھی، اسے یہیں پر خاتمہ بالخیر کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے فہم سے متعلق ہے، جو ہماری سوچ اور سمجھ سے متعلق ہے، ان مشکلات کو ہماری زندگی سے برطرف کرے، اور ہم آرام سے اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ایک نورانی کتاب ہے۔ عرفان نظری اور عرفان عملی سے متعلق جتنی بھی مباحث بیان کی جاتی ہیں، یا سیر و سلوک سے متعلق جتنے بھی درس بیان کیے جاتے ہیں، یا اخلاقیات سے متعلق جتنی بھی گفتگو علماء دین نے بیان کی ہے، نقل کی ہے، ہم تک پہنچی ہے، ہم اسے ہر روز اپنی زندگی میں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان گفتگوؤں کو، ان باتوں کو اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں، تو عزیزان محترم یاد رکھیں، صلاۃ اللیل ہرگز فراموش نہ ہو۔ نماز تہجد بنیاد ہے ان مطالب کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان مراحل کو طے کرنے کے لیے، اور اعلیٰ مقامات تک پہنچنے کے لیے۔ آپ ہماری گفتگو جتنی بھی سنتے رہیں، شوق سے سنیں، دلچسپی کے ساتھ سنیں، رغبت کے ساتھ سنیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس پر عمل نہیں کریں، یا میں بندہ حقیر بھی اس پر عمل نہ کروں، تو میں بھی کمزور ہوں گا، آپ بھی کمزور ہوں گے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ نہ مجھے خود کو بات سمجھ میں آئے گی، اور نہ ہی آپ ہماری بات درست انداز میں سمجھ پائیں گے۔ یہ وہ مطالب ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے خداوند متعال سے استمداد طلب کرنا، مدد طلب کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور وہ مدد طلب کرنے کا بنیادی وقت سحر کا وقت ہے، یعنی انسان اذان فجر سے پہلے بیدار ہو جائے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا وقت پہلے وہ بیدار ہو سکتا ہے، بیدار ہو، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے، گفتگو کرے، نماز تہجد پڑھے، گریہ و زاری کرے، استغفار کرے، اور پھر خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ اے میرے پروردگار، ہم ان نورانی باتوں کو سمجھ کے تیری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم ناقص ہیں، تو ہمارے نقص کو برطرف فرما۔ ہم مشکلات میں ہیں، تو ہماری مشکلات کو برطرف فرما۔
اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہماری اگر مشکل کو تیری ذات کی طرف سے برطرف نہ کیا گیا تو ہم اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ہم خسارے کی زندگی میں ہی رہیں گے۔ لہٰذا خداوند متعال سے استمداد طلب کی جائے، مدد طلب کی جائے، عفو و درگزر کا مطالبہ کیا جائے، گریہ و زاری کی جائے۔ خداوند متعال ہی ہماری اگر مدد کرے گا تو ہم اس کی مدد کے ذریعے سے سیر و سلوک کے ان مراحل کو بخوبی طے کر سکتے ہیں، سمجھنے کی حد تک بھی اور عمل کرنے کی حد تک بھی۔ وہ افراد جو ہر روز ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس استاد نہیں ہے، ہمارے پاس مربی نہیں ہے، ہمیں کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، اگر ہمیں جوانی میں یا ہمیں ابتدائی زندگی میں کوئی اچھا مربی، کوئی اچھا گائیڈ مل جاتا جو ہمیں مرحلہ بمرحلہ ان مراحل سے آشنا کرواتا تو عزیزان وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی جگہ پر زندگی بسر کرتے ہیں کہ جس ماحول میں ہمیں اسلامی تعلیمات سے درست انداز میں روشناس نہیں کروایا گیا۔ یہ خامی ہے، یعنی اگر ہمیں اسلامی تعلیمات سے درست انداز میں واقفیت دلائی جاتی، معلومات دلائی جاتی تو ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آ سکتی تھی۔ اگر ایک اچھا عالم، ایک اچھا گائیڈ ہماری زندگی میں ہوتا تو ہماری زندگی میں تبدیلی ہوتی، لیکن ہم سارا قصور اپنے اطراف کے ماحول کو، اپنے ارد گرد موجود علماء پر نہیں ڈال سکتے۔ ہماری اپنی بھی غلطی ہے کہ ہم نے خود اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اپنی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے خود کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں پر ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر ہم ان 3 سوالات کا درست جواب دے دیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تو ہم ولی الہی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کہ ہمیں ان تینوں مرحلوں کا علم ہونا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں پر ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اگر انسان اپنے مبدا اور معاد کے بارے میں، اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں سوچے، اگر بے دین ہی شخص کیوں نہ ہو تو یہ سوچ اسے دین کی طرف لے آئے گی، یہ سوچ اسے توحید کی طرف لے آئے گی، یہ سوچ اسے لقاء اللہ کی طرف لے آئے گی، یہ سوچ اسے عاقبت بخیر کر دے گی اور وہ عاقبت بخیر ہو جائے گا اور تمام مراحل کو بخوبی انجام دے گا۔ لیکن اگر انسان ان تمام مراحل سے غافل ہے تو جان لیں کہ وہ کسی مرحلے میں بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، یعنی نماز تہجد پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں اور نماز تہجد کو فراموش نہیں کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم بھی ان مقدس مقامات پر حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ تمام مؤمنین کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ تمام مؤمنین کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔